चार तरीके हैं इजमा के अंदर, उन तुरुक के ज़रिए इजमा को सबब बना के इमाम अलैहिस्सलाम की राय को कशफ किया जाता है। और मुसन्निफ इस मकाम पे मुद्दा ये लेकर आए हैं कि वो चारों किस्म के तरीके मेरे नज़दीक ताम नहीं है। इन चारों सूरतों में इजमा के ज़रिए इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक पहुँचने को मैं तस्लीम नहीं करता हूँ। इब्तिदा की है मुसन्निफ ने अपने बयान में इजमा-ए लुत्फ़ी से। मुसन्निफ कहता है इजमा-ए लुत्फ़ी को मैं इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक पहुँचने के लिए सबब तस्लीम नहीं करता हूँ, क्योंकि ये इजमा या ये तरीका मबनी है कायदा-ए लुत्फ़ पर। और कायदा लुत्फ़ के हवाले से मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहला तहफ़्फ़ुज़ ये है कि भाई लुत्फ़ का मतलब है किसी करीम का, किसी रहीम का, मेहरबान का। जैसे फ़कीर के ऊपर सखावत की जाती है। एक हाजतमंद एक फ़कीर है, उसके ऊपर एक करीम रहीम अपना रहम करता है, करम करता है, सखावत करता है। तो सखावत कर देना उसका फजल है, उसका लुत्फ़ है। अगर नहीं करता है तो ना करना उसके हक में कभी नहीं है। साइल को सखी नहीं देता है, खाई लौटा देता है, तो आप उसे कभी नहीं कह सकते। लिहाजा अगर वो लुत्फ़ करता है, ये पहला मुलाज़ा है उसका, अगर वो लुत्फ़ कर देता है तो उसका ये फजल है। नहीं करता है तो आप लुत्फ़ के तर्क करने को कभी ही नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक मुलाज़ा। दूसरा मुलाज़ा मुसन्निफ ने ये दिया है कि फ़िक़्ह के अंदर बहुत सारे मकामात पे इख्तिलाफ पाया जाता है। ठीक है, फ़िक़्ह के अंदर बहुत सारे मकामात पे इख्तिलाफ पाया जाता है। तो इख्तिलाफ इस बात की दलील है, एक ही मौजू में एक फ़कीह कुछ कह रहा है तो दूसरा कुछ और कह रहा है। मसलन नमाज जुमा ही है, तो एक फ़कीह कहता है कि ये वाजिब नहीं है, दूसरा कहता है नहीं वाजिब तख़य्युर है, तीसरा कहता है नहीं भाई ये मुस्तहब है, नमाज ज़ुहरी वाजिब है। अगर लुत्फ़ वाजिब है अल्लाह ताला पर, तो फिर इसका मतलब यह है कि फ़िक़्ह में कहीं भी इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। लुत्फ़ तकाज़ा करता है कि जहाँ, क्योंकि ला महला इस इख्तिलाफ में से कोई एक गलत है, तो हमें पता नहीं इनमें से किसकी तहक़ीक़ ठीक है, किसकी गलत है। तो कायदा लुत्फ़ तकाज़ा करता है कि ताकि उम्मत को उस गलत की पैरवी से बचाया जाए, कोई ऐसा तरीका ईजाद किया जाए कि उम्मत को पता चल जाए ये गलत है, ये सच है। तो नतीजतन फ़िक़्ह में कहीं भी फिर इख्तिलाफ नहीं रहना चाहिए। दो मुलाज़े हो गए। तीसरा मुलाज़ा यह है कि चलो मान लिया कि लुत्फ़ वाजिब है अल्लाह पर या इमाम पर, तो लुत्फ़ के वाजिब होने का मतलब यह है कि मारूफ तुरुक के ज़रिए हक को अवाम तक, उम्मत तक पहुँचाए। और मारूफ तुरुक जो हैं उनको आप रिवायत और हदीस कहते हैं। एक आदमी साइल बन के आया है या इमाम अलैहिस्सलाम मजलिस में किताब दे रहे हैं, तो सवाल करने की सूरत में जवाब दे के आपने जो है हक वाज़े किया है, ये भी मारूफ तरीका है। मिंबर पे आके मजमे के सामने खिताब फरमाया है, ये भी मारूफ तरीका है। खुफिया तरीके से वहाँ कुछ लोग जो हैं वो इख्तिलाफ का शिकार हो गए हैं और अपनी शख्सियत को पहचान कराए बगैर खुफिया तरीके से जाके उनको जो है वो हक जाके पहुँचा देना, ये मारूफ तुरुक में से नहीं है। लुत्फ़ वाजिब है, मगर वो वाजिब, उसका वाजिब होना तकाज़ा करता है कि मारूफ तरीकों के मुताबिक हक को पहुँचाया जाए, हक की तबलीग की जाए, हक वहाँ तक पहुँचाया जाए। और मारूफ तरीकों से इमाम अलैहिस्सलाम ने जमी मसाइल के हवाले से हुक्म शरी बयान कर दिया है।
آخر خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو مگر یہ کہ میں نے بیان کر دی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے تمہیں دور کرنے والی ہو مگر یہ کہ میں نے وہ بھی بیان کر دیا ہے. تو احکام سارے بیان ہو چکے ہیں. ہاں پھر آگے ہمارے کوتاہیوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے وہ روایت ہم محفوظ نہیں کر سکے، وہ احکام ہم محفوظ نہیں کر سکے. تو اب معصوم پر یہ واجب نہیں ہے کہ جتنی بار ہم میں جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے یا حق ہم سے جو ہے وہ مخفی ہو جاتا ہے تو ہر بار دوبارہ آ کے معصوم جو ہے وہ قاعدہ لطف کی بنا پہ آ کے دوبارہ اس کا اجرا کرے. تین ملاحظے ہو گئے. چوتھا ملاحظہ مصنف کہتا ہے چلو مان لیا کہ امام علیہ السلام پر لطف واجب ہے، مخفی طریقے سے بھی واجب ہے، بار بار آ کر بھی کرنا لطف واجب ہے، لیکن لطف واجب اس صورت میں ہوتا ہے جب حکم الزامی ہو یا حکم فعلیت کے درجے کو پہنچ چکا ہو. اگر حکم الزامی نہیں ہے تو الزامی حکم ویسے بھی اگر معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ ترک کرنا ہو جب شریعت نے جائز قرار دے دیا ہے تو ایسی صورت میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے اور اختلاف کی صورت میں جو ہے وہ ترک ہو جاتا ہے تو کوئی اثر نہیں ہے اس کے ترک ہو جانے کا. مستحبات کو یا مکروہات کو آپ اس کے خلاف عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے. معلوم ہونے کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں. تو اختلاف کی صورت میں آپ لا علمی میں کر رہے ہیں، جب معلوم ہونے کے باوجود مخالفت کر سکتے ہیں تو لا علم میں اگر مخالفت کر رہے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہے ان کا. یا حکم جو ہے وہ فعلیت کے درجے کو پہنچ چکا ہو. فعلیت کا مطلب یہ کہ جس وقت امام علیہ السلام اس کی جو ہے وہ تنفیذ چاہتے ہیں مگر یہ کہ آگے جو ہے وہ اختلاف ہو گیا کہ تنفیذ کیسے کر رہی ہے، تو اس صورت میں پھر قاعدہ لطف تقاضا کرتا ہے کہ امام علیہ السلام اس کی وضاحت کریں. ہر مقام پہ ہر قسم کے حکم میں اختلاف ہونے کی صورت میں قاعدہ لطف اس کے وجود کا تقاضا نہیں کرتا ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ قاعدہ لطف کی بنا پہ علماء ایک قول کے اوپر اجتماع کرتے ہیں تو ان کے اجتماع کرنے پر امام علیہ السلام کا راضی ہونا لازم آئے. قاعدہ لطف کی بنا پہ ثابت امام علیہ السلام کا راضی ہونا ثابت نہیں ہوتا. تو بات ہاتھ لگی ہے یا نہیں لگی یہ پڑھ رہے تھے ذرا. وَيَنبَغِي التَّنبِيهُ عَلَى امورن چند امور کے اوپر تنبیہ اور انتباہ متوجہ ہونا بہت ضروری ہے. الاول پہلا امر یہ ہے انہو قد مرہ پہلے گزر چکا ہے یہ نقطہ انا مبنا دعوی الاجماع غالباً ہوا اعتقاد الملازمت عقلاً کہ بھئی غالباً ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت علماء دعویٰ کرتے ہیں اجماع کا تو یہ دعویٰ اس بنا پہ کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں اعتقاد پایا جاتا ہے ملازمت کا، ملازمت عقلیہ کا اعتقاد پایا جاتا ہے لے قاعدۃ لطف قاعدہ لطف کی بنا پہ. تو اس اعتقاد کی بنا پہ وہ اجماع کا دعویٰ کر دیتے ہیں. مصنف کہتا ہے واہ یا باطلتن یہ دعویٰ ان کا باطل ہے. اس اعتقاد کی بنا پہ دعویٰ کرنا باطل ہے. باطل کی وجوہات ہم نے ابھی تشریح میں آپ کو دے دی ہے. او اتفاقاً بحدث رأیہ من فتوی جماعت یا وہ دعویٰ کرتے ہیں اجماع کا اس بنا پہ کہ وہ اتفاقاً امام علیہ السلام کی رائے کو حدث کر کے پا لیتے ہیں. وہ حدث کر کے امام کی رائے کو اتفاقاً کیسے پا لیتے ہیں؟ کہتے ہیں من فتوی جماعت جب ایک بڑی جماعت کا فتویٰ دیکھتے ہیں کہ سب نے ایک ہی فتویٰ دیا ہے تو ایسی صورت میں جمع غفیر یا ایک بہت ساری تعداد بہت ساری جماعت ایک ہی فتویٰ دے رہی ہے تو ان کے ایک ہی فتویٰ دینے کو ہم نے اجماع کا نام دیا ہے. اس اجماع سے صدفتاً اور حدثاً یعنی اتفاقاً جیسے شاعر کے ذہن میں کوئی کلام آ جاتا ہے اس فقیہ کے ذہن میں امام علیہ السلام کی رائے حاصل ہو جائے اس بنا پہ وہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں. مصنف کہتے ہیں واہیا غالباً غیر مسلمتاً اس کو غالباً تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اجماع لطفی امام علیہ السلام کی رائے سے کاشف نہیں ہو سکتا کیونکہ مصنف نے قاعدہ لطف پر جو ہے وہ ملاحظات دیے ہیں کہ قاعدہ لطف ہر مقام پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا. اب رہا یہ اجماع حدثی جو متاثرین کے اکثر جو ہے وہ اجماعات یہی حدثی کی قسم سے ہیں. اس کا رد سنو.
مصنف فرماتے ہیں کہ بھئی ایک فقیہ علماء کے فقہا کے اقوال کی پڑتال کر رہا تھا، دیکھا سب نے فتویٰ ایک ہی دیا ہے، تو اسی اثناء میں دفعتاً واحدتاً یعنی صدفتاً اس کے ذہن میں یہ انکشاف ہو گیا کہ امام علیہ السلام کی رائے بھی یہی ہے. ٹھیک ہے، آگے یہ بندہ ایماندار ہے، مستند ہے، موثق ہے، تو اس نے نقل کیا آپ کے سامنے کہ میں نے علماء کے اجماع کا اتفاق کا جو ہے وہ ملاحظہ کیا، تو وہیں سے جو ہے جب جیسے وہ ذہن کو جو ہے وہ راہ ملتا ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو ان کے اجماع سے فوراً میرے ذہن کے اندر جو ہے یہ انکشاف ہو گیا کہ امام علیہ السلام کی رائے بھی یہی ہے. تو اب بندہ نقل کرنے والا مستند ہے، ٹھیک ہے، موثق ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، ہر لحاظ سے وہ معمون ہے، ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں امام علیہ السلام کی رائے کا علی نحو الحدث حاصل ہو جانا، وہ علی نحو الحدث جو کسی کے ذہن میں امام علیہ السلام کی رائے حاصل ہوئی ہے، اس طریقے پر رائے حاصل ہونے والی امام علیہ السلام کی رائے حاصل ہونے والی دوسرے آدمی کے لیے حجت ہے. اس کے حجت ہونے دوسرے آدمی کے لیے اس طریقے پر حاصل ہونے والی رائے کا حجت ہونا ثابت ہے؟ نہیں، تھوڑا جلدی ہو گئی. حسنین رضا معصوم کی بارگاہ میں گئے ہیں، جا کے سوال کیا، یا اس مجمع میں تھے جہاں امام نے حکم بیان کیا ہے، تو اب ان کے ذہن میں امام علیہ السلام کی رائے پہنچی ہے عن طریق الحدث سے، عن طریق الحس سے. کس طریقے پر رائے پہنچی ہے ذہن میں؟ حس کے ذریعے، متداول اور معروف طریقے کے ذریعے. کیونکہ دوسرے آدمی کی رائے کو، اس کے حکم کو، اس کی مراد کو آپ اپنے ذہن میں کیسے منتقل کرتے ہیں؟ کلام کے ذریعے. یہ معروف طریقہ ہے نا. اس نے ہاں، معروف طریقہ یہ ہے کہ اس نے کلام کیا، آپ نے اس کے کلام کو سنا اور اس کی رائے کو آپ نے حاصل کر لیا. تو دوسرے کی رائے کو، اس کی مراد کو حاصل کرنے کا معروف طریقہ کلام ہے. یہاں معصوم کی کلام نہیں ہے، کلام کس کی ہے؟ علماء کی ہے. علماء کی یہ اقوال علماء کی کلام ہے. ان کو اس نے جو ہے وہ پڑتال کیا ہے اور ان کو دیکھا کہ سارے ایک ہی فتویٰ دے رہے ہیں. صدفاتاً ان کے ذہن میں، اس فقیہ کے ذہن میں جو اقوال کی پڑتال کر رہا ہے، کیا آ گیا ہے کہ امام علیہ السلام کی رائے بھی یہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، آ گیا ہوگا. اس کے دل کی کیفیت وہ خود جانتا ہے، دوسرا آدمی جس کے سامنے نقل کرے گا وہ نہیں جانتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ بات جو آپ نے امام علیہ السلام سے، آپ امام کی کلام کے ذریعے آپ نے حاصل کی اور وہ دوسرے کے سامنے نقل کرتے ہیں، اس کی حجت پر ہمارے پاس دلیل ہے. لیکن وہ امام علیہ السلام کی مراد اور رائے جو آپ کے ذہن میں عن طریق الحدث آئی ہے، اس کو آپ دوسرے کے سامنے نقل کرتے ہیں، تو دوسرے شخص کے لیے اس کے حجت ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. خود معصوم سے سنا بھئی وہ تو حصی ہو گئی نا. تو دو ہے نا، ایک حصی ہے ایک حدسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر موثق ہو تو ایسی صورت میں پھر موثق ہونا دلیل بن جائے گا کہ اس کے ذہن میں جو کچھ آیا ہے وہ حجت ہے دوسرے کے لیے. اگر یہ حجت ہے تو پھر خواب بھی حجت ہو جائے گا. اگر ایک مستند بندے کے ذہن میں خواب آیا ہے اور خواب میں امام علیہ السلام نے حکم دیا تو اگلے دن وہ حکم جو ہے دوسروں کو نقل کرے، تو خواب کے ذریعے ذہن میں آنے والا حکم وہ بھی حجت ہو جائے گا، کیونکہ اس کو خواب کو دیکھنے والا اور بیان کرنے والا شخص مستند ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کا احتمال آ گیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کی حجت نفی کی ہے. نہ، بات یہ ہے کہ خود اس طرح کے حاصل ہونے والے حکم پر ہمارے پاس وہ جو مجموعہ ادلہ کا حجت پروف کرنے والا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو اس قسم کے حکم کو یا اس طریقے پر حاصل ہونے والے حکم کی حجت کو پروف کرے. نہیں ہے ہمارے پاس. شاعر کا کلام نہیں ہے کہ دوسرے آدمی سن کے اسے محظوظ ہوں گے. کوئی نفسیات ہیں، کوئی تخیلات ہیں. حکم شرعی اور قانون کی بات ہو رہی ہے. تو علی نحو الخواب یا رحمک اللہ، علی نحو الخواب یا علی نحو الحدث ایک شخص کے ذہن میں وہ امام علیہ السلام کا حکم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک، اور وہ حکم آگے دوسرے کو پہنچاتا ہے. تو دوسرے شخص کے لیے یہ حدث یا خواب کے طریقے پر حاصل ہونے والا حکم، اس کی حجت پر کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہمارے پاس فقط
اس حکم پر ہے جو اس شخص کو حاصل ہوا ہے عن طریق الحس. اس کے علاوہ دوسرے طریقوں پر حاصل ہونے والے حکم کا دوسرے کے لیے حجت ہونا ہم کسی دلیل سے پروف نہیں کر سکتے. اس لیے وہ کہتے ہیں غالباً لا یسلم، اس کو غالباً تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اچھا، تو گویا اجماع حدسی جو ہے وہ دوسرا شخص جس کے ذہن میں حدث حاصل ہوا ہے تو وہ اپنی ذہنی کیفیت کو بہتر جانتا ہے، وہ اپنے اطمینان کو بہتر جانتا ہے. دوسرے شخص کی نظر میں یہ مستند، موثق، صادق، بالکل ٹھیک ہے، عادل ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں آنے والا حکم چونکہ وہ متداول طریقے سے اس کو حاصل نہیں ہوا، تو وہ حکم جو متداول طریقے سے حاصل نہیں ہوا وہ دوسرے شخص کے لیے اس کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے. اس لیے علماء خواب سے حکم کا استنباط نہیں کر سکتے. ابھی جو ہے 2-4 دن پہلے ایک خواب چل رہا ہے بال کے حوالے سے. خواب تو بہت زیادہ ہے، روزانہ خواب آتے رہیں گے لوگوں کو. خواب دیکھنے والے شخص کی صداقت پر آپ کے پاس دلیل ہو تو بھی آپ زیادہ سے زیادہ یہی ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ اس شخص کی صداقت سے من باب لزوم آپ ثابت کریں گے کہ بھائی چونکہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے تو لہٰذا یہ جو اپنے خواب کی بات کہہ رہا ہے تو لہٰذا اس کی خواب کی بات جھوٹی نہیں ہوگی. تو شخص کی صداقت سے خواب کی صداقت من باب التزام آپ ثابت کر لیں گے. مگر سوال یہ ہے کہ اس خواب کا دوسرے شخص کے لیے حجت ہونا یہ آپ کس دلیل سے پروف کریں گے؟ نہیں ہے. لہذا اجماع حدسی جو ہے غیر مسلم، اس کو بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. 2 اجماع جو ہے رد ہو گئے، باقی رہ گئے ہمارے پاس 2. کون سے؟ دخولی اور اجماع دخولی اور جو آخری تھا اوہدی تشرفی. احسن. تشرفی کے بارے میں مصنف کہتا ہے کہ بھئی مانتے ہیں کہ بعض ایسے شخصیات گزری ہیں، نادر شخصیات کے جن کو غیبت کے زمانے میں بھی امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کس موضوع پہ اس نے سوال کیا اور کس موضوع پہ امام سے اس کی بات ہوئی. ہمارے فقہا حکم شرعی کا وہی فقیہ بھی جس کو امام علیہ السلام کی زیارت سے شرف حاصل رہا ہے، وہ بھی جب حکم شرعی جو ہے وہ بیان کرتا ہے تو وہ استنباط کرتا ہے قرآن سے، حدیث سے، نہ کہ وسیلہ کار کے فوراً جا کے ادھر سے پوچھتا ادھر آ ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہے. جیسا کہ سید بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ آخری دفعہ جب آ رہے تھے مسجد کوفہ سے، وہ 7 یوم الاربعاء یا لیلۃ الاربعاء کا وظیفہ مکمل کر کے تو آتے ہوئے راستے میں جو اس وقت مسجد سہلا ہے، اسی صحرا میں مولا سے اس کی ملاقات ہو گئی. تو جو بھی باتیں اس کے اور مولا کے ماں بہن ہوئی ہیں وہ واقعات کے اندر موجود نہیں ہیں، جبکہ یہ واقعہ انہوں نے خود نقل کیا گیا اپنی اولاد کو یا اپنے شاگردان کو. جو باتیں ہوئی ہیں اسے نقل نہیں کی. یا ہماری ایک زمانے میں جو ہے وہ کسی موضوع پہ ہماری تحقیق چل رہی تھی تو روزانہ کی ہماری نشست ہوتی تھی 1 گھنٹہ حافظ بشیر صاحب کے ساتھ، تو اس موضوع پر بھی امام علیہ السلام سے ملاقات کے حوالے سے جو ہے ہم نے ان سے سوالات کیے. تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہماری ان سے کس موضوع پہ ملاقات ہوئی ہے، بس میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ میرے مالک کا کرم ہے کہ مجھے میرے مولا نے اپنے اجازت کا شرف دیا ہے. جب وہ عنایت کرتے ہیں مجھے وہ شرف عطا کر دیتے ہیں، جب میں پریشان ہوں تو میری پریشانی کا حل مجھے دے دیتے ہیں. متوقع طور پر کسی ایسی مشکل میں میں مثلا گھرنے والا ہوتا ہوں تو اس سے پہلے جو ہے میرے مولا مجھے خبردار کر دیتے ہیں. باقی تفصیلات جو ہے میں آپ کو ظاہر نہیں کر سکتا. تو اب امام علیہ السلام کی زیارت کا شرف اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ ان کے ماں بہن کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا حکم بیان کیا گیا ہے، کیا رائے عمل ان کو دیا گیا ہے، کس نوعیت کی وہ تھی، کیا مولا کی طرف سے ان کو فیض ملا ہے، اس کی تفصیل آ کے وہ نقل نہیں کرتے ہیں، تاکہ پھر جو ہے وہ اس نے جو ہے اب چونکہ وہ شخص جس نے کہا ہے کہ بھائی
इजमा का, उलमा का इजमा है, तो वो तो निस्बत इजमा की तरफ दे रहा है, वो तो निस्बत इमाम अलैहिस्सलाम की मुलाकात की तरफ दे ही नहीं रहा है। याद होगा इजमा तशर्रुफ में हमने कहा था, चूंकि ग़ैबत के ज़माने में मना है कि अगर दावा करे कि मुझे इमाम ने शर्फ मुलाकात बख्शा है और ये हुक्म देकर गए हैं मुझे, कज़्ज़बू हो उसकी तकज़ीब कर, तो इससे डरने बचने के लिए क्या करता है, वो इमाम अलैहिस्सलाम से निस्बत देने की बजाय वो इजमा की तरफ निस्बत देता है। तो वो तो इजमा की निस्बत दे रहा, इमाम की तरफ निस्बत नहीं दी, तो हमें अब गैब का इल्म है कि ये हमने तो फिर उसको इजमा पर ही अमल करना है ना, इमाम की तरफ तो अमल नहीं करना है ना, जिसकी वजह से वो जो निस्बत इजमा की तरफ खा गया, तो हमारे सामने जाहिर वही इजमा है, हमारे सामने जो बज़ाहिर है वो मुलाकात नहीं है, मुलाकात वो जानता है, वो तो दिल की बात है। ये तो हमने एक अकली तस्वीर दी है कि हो सकता है कि उसने हुक्म इमाम से लिया हो, मगर ये कि निस्बत उसने इमाम की बजाय इजमा की तरफ दे दी। तो हमने तो उसके साथ मामला उसकी निस्बत के हवाले से करना है, जिधर उसने अपने इस हुक्म की या कौल की निस्बत दी है, वो हमारे लिए कारआमद नहीं है। चौथा कौन सा रह गया, इजमा दखूली। मुसन्निफ कहता है इजमा दखूली जो है, इजमा दखूली दो सूरतों में बनता है। इजमा दखूली एक सूरत यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम का कौल में जुमला अक़वाल में शामिल है, जैसे कि इसकी तस्वीर हमने उस दिन बयान की थी। दूसरा तरीक़ाकार यह रहा है कि हो सकता है हालात कुछ ऐसे हों कि इमाम अलैहिस्सलाम के शागिर्दान जो हैं वो इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म को आगे बयान करते हैं, तो शागिर्दान जिस बात पे मुत्तफ़िक़ हों उनके मुत्तफ़िक़ होने को कहीं ना समझते हैं अवाम के भाई इमाम का हुक्म भी यही है, और हुकूमत की तरफ से हालात ऐसे रहे हों कि बराह रास्त इमाम अलैहिस्सलाम अवाम को अपना हुक्म जारी करने से मसलन जो है वो गुरेज करते हैं। तो शागिर्दान अगर कोई हुक्म बयान करते हैं, कोई मसला बयान करते हैं, तो उनके इत्फाक से अवाम यही समझते हैं कि भाई इमाम का ये हुक्म है, जिसे आप आदत या रूटीन कहते हैं। याद नहीं है इसकी तस्वीर? दखूली में उसने दूसरी तस्वीर दी है। दखूली की एक तस्वीर यह है कि अक़वाल की पड़ताल की गई है, मिन जुमला अक़वाल में से एक कौल इमाम का है, सिर्फ तशख़ीस नहीं है कि ये वाला है या ये वाला, लेकिन ये यकीन है कि उनमें से एक इमाम, एक कौल इमाम का। दूसरा तरीका यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने पीछे गुरफे में बैठते हैं, वो गुरफा जैसे एक जज का बंद कमरा होता है, सामने जो है वो सेक्रेटरी बैठता है या दूसरे लोग बैठते हैं, सीधे में बैठते हैं। आने वाले अवाम जो है इमाम तक नहीं जाते हैं, लोग जो आते हैं वो इमाम के शागिर्दान और असहाब से मिलते हैं। तो असहाब और शागिर्दान जो हैं वो जो हुक्म बयान करते हैं, तो उनके बयान करदा हुक्म अगर वो इत्तिफाकी हुक्म है तो उसके इत्तिफाकी होने से लोग ये समझते हैं कि ये इमाम का हुक्म है। अगर वो इख्तिलाफ हो गया तो उनको पता चल जाता है कि फिर ये इमाम का हुक्म नहीं है, कुछ न कुछ ये फतवा दिया है, दूसरे लोगों ने कुछ ये फतवा दिया है, तो इससे वो ये समझते हैं कि फिर ये इमाम का हुक्म नहीं है। अगर इस किस्म की मसलन वहाँ कोई कोड बढ़ रहा हो, कोई सिचुएशन ऐसी रही हो कि मसलन अवाम को ये पहले से बता दिया गया हो कि अगर ये बिल इत्तेफाक यहाँ से जो फतवा आएगा समझ लेना कि वो इमाम की तरफ से आए, और अगर इख्तिलाफ हो रहा हो तो समझ लेना कि इमाम की तरफ से नहीं है। तो कहते हैं इस इजमा ये भी इजमा दखूली के जुमरे में आएगा, इमाम अलैहिस्सलाम यहाँ दाखिल हो जाएंगे, लेकिन इसको इजमा लुज़ूम आदि का नाम उसने दिया है। तो कहते हैं इन दोनों सूरतों में इमाम अलैहिस्सलाम की राय को कशफ किया जा सकता है, जब इजमा दखूली हो या लज़ूम आदि हो। आदि से मुराद रूटीन हो वहाँ कि भाई इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक पहुँचना ही ऐसे है दुनिया। कहते हैं ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि ये वाली सूरत इजमा की नायाब है, दस्तरस में नहीं है, मुतवफ़िर नहीं है मार्केट में, यानी हम इसकी जरिए इमाम की राय तक पहुंचने की नफी नहीं कर रहे, राय तक पहुंचने को हम तस्लीम करते हैं कि ये सबब ठीक है, मगर ये कि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वहाँ मौजूद नहीं आ सकता, जिसकी वजह से ये चौथी किस्म भी नायाब होने की वजह से साबित नहीं है। व अम्मा कौनुल मबना, इजमा के दावे का मबना ये है कि अल इल्म बेदखूल इमाम बेशख्स ही फिल जमात, कि इमाम अलैहिस्सलाम शामिल हैं, बेशख्स ही शामिल है। एक होता है बेशख्स ही शामिल है, एक होता है बेआइन ही शामिल है। बेशख्स ही शामिल होने से मुराद यह है कि इमाम की शख्सियत तो शामिल है मगर पता नहीं है कि कौन सी है, और जब बेआइन ही कहेंगे तो बेआइन का तर्जुमा होता है बेतायीन ही, तायीनन आप जानते हैं कि फलां शख्सियत इमाम की है।
واضح ہے لفظ شخص سے مراد، لہذا شخص سے مراد امام کا وجود کہہ سکتے ہیں. امام علیہ السلام کا وجود شامل ہے اس جماعت میں، مگر اس وجود کی ہمیں تعین نہیں ہے. اول علم برائے ہی، یا امام علیہ السلام کی رائے کا علم حاصل ہوا ہے، لیل اطلاع، چونکہ آپ نے اطلاع پائی ہے، بما اس چیز کی، یلازم ہو جس چیز کو لازم ہے، عادتاً امام علیہ السلام کی رائے عادتاً لازم ہے. اب وہ ہے کیا چیز جس کی آپ نے اطلاع پاتے ہی اس پائی ہے، تو اس کو امام علیہ السلام کی عادتاً کا ترجمہ کیا ہے؟ روٹین وائز. وہ کہتے ہیں من الفتاوی، اصحاب کے شاگردان کے فتاوا پر آپ نے اطلاع پائی، اور روٹین یہ ہے کہ ان کے فتاوا میں اتفاق ہو تو سمجھ لینا امام کی رائے یہی ہے. کہتے فقلیل جدا فی اجماعات المتداولہ فی السنۃ الاصحاب. اصحاب کی زبانوں میں جو اس وقت رائج یا متداول اجماع موجود ہیں، ان میں اس قسم کا اجماع فقلیل بہت کم ہے، یعنی نایاب ہے. بل لا یکاد یتفق العلم بدخولہ علی نحو الاجمال فی الجماعت فی زمان الغیبت، بلکہ غیبت کے زمانے میں اجماع دخولی کا تحقق ممکن ہی نہیں ہے. خلاصہ جناب، پہلے اس نے کہا ہے قلیل ہے، قلیل کہا ہے حضور کے زمانے کے لیے، یعنی دو زمانوں کی طرف اشارہ دے گیا ہے. جب اس نے لفظ قلیل بولا ہے تو یہ اشارہ دے گیا ہے حضور کے زمانے کے ساتھ. جب اس کی لا یکاد کے ذریعے نفی کیا ہے تو یہ اشارہ دے گیا ہے غیبت کی طرف، یعنی جس زمانے میں ہم موجود تھے اس زمانے میں بھی اجماع دخولی کا وجود قلیل ہے. زیادہ تر متداول طریقے پر جو ہے بھروسہ کیا جاتا تھا، اور غیبت کے زمانے میں لا یکاد یتفق، اتفاق نہیں ہے کہ اس قسم کا آپ کو اجماع مل جائے. اچھا، یہ اجماع دخولی بھی رد ہو گیا اپنی دونوں صورتوں کے ساتھ، چاہے وہ عادتاً ہو ایسا امام کے رائے یا خود بنفس ہی امام کا وجود شامل ہو. وَإِنْ اُحْتُمِلَ تَشَرُّفُ الْأَوْحَدِ بِخِدْمَتِهِ وَمَعْرِفَةِ رَأْيِهِ احیانا. ہاں یہ احتمال موجود ہے کہ شرف حاصل ہوا ہو بعض بزرگان کو بخدمت امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کا، ومعرفت ہی اور امام علیہ السلام کی رائے کی معرفت کا، احیانا کبھی ایسا ہو سکتا ہے. کبھی، اب احیانا سے ہم سمجھیں گے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے حاصل، مگر وہ جس وقت اس کو نقل کرے گا تو امام علیہ السلام کی رائے کی طرف، چونکہ وہ غیبت کے زمانے میں نسبت نہیں دے سکتا، نسبت دے گا اجماع کی طرف. جب اجماع کی طرف نسبت دے گا تو پھر اجماع کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو پیچھے گزر چکا ہے، کارآمد نہیں رہے گا. یہاں تلا کہ ایک بات ختم ہو گئی. اب اس کے اوپر وہ ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے. آپ نے یہاں تک یہ ثابت کر دیا کہ چاروں قسم کے اجماعات امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کے لیے بطور سبب کار آمد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، نہ بطور حکایت کار آمد نہیں ہے، سبب نہ بطور حکایت کار آمد نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر ہم نے کس کوالٹی کو ڈاؤن کیا ہے؟ حکایت والی کو. بطور حکایت عن رائے الامام یہ سارے اجماعات کار آمد نہیں ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر نقل کیا جائے من باب حکایت عن رائے الامام تو کار آمد نہیں ہے. ہاں، اگر ان کو نقل کیا جائے من باب سبب نقل کیا جائے اجماع کو، تو ایسی صورت میں پھر جو منقول الیہ شخص ہے وہ اس بطور سبب نقل ہونے والے اجماع کے ساتھ از سر نو پڑتال کر کے دوبارہ اس کو محصل بنا لیتا ہے، تو یہ الگ بات ہے. فلا یکاد یجدی نقل الاجماع من حیث الحکایت، من حیث الحکایت میں خود لگا رہا ہوں. فائدہ مند نہیں ہے اجماع کو نقل کرنا الا من باب نقل سبب، مگر یہ کہ من باب نقل سبب فائدہ مند ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی من باب الحکایت نقل کرتے ہیں تو پھر فائدہ مند نہیں ہے، لیکن من باب سبب نقل کرتے ہیں تو پھر اس کا اس منقول الہ شخص کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن کب؟ جب اس کی نقل سے بالمقدار اتنی مقدار دلالت حاصل ہو، الذی احرزا جو مقدار حاصل ہوتی ہے جس کا احراز کیا جاتا ہے من لفظ ہی اس اجماع کے لفظ سے. بما جو ہے وہ ما، بے جو ہے وہ ما کے معنی میں استعمال ہوئی ہے، چونکہ بے جو ہے 10 معنی میں سے ایک معنی اس کا ما کا بھی ہے. اچھا، وہ مقدار جو آپ اجماع کے لفظ سے احراز کریں گے، مقدار سے مراد ظہور کی مقدار، دلالت کی مقدار.
ساتھ یہ کہ آپ ملائیں گے اس مقدار کے وہ چیز ایک تانفع بہی جس کے ساتھ وہ مقدار ملی ہوئی ہے. ایک تانفع یعنی ملی ہوئی ہے. کنیف یعنی کنف کہتے ہیں دائر مدار سائڈ سے دائیں بائیں جانب سے کوئی چیز اس کے ملی ہوئی ہے. وہ کیا چیز ہے جو دائیں بائیں جانب سے اس مقدار کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ من حال و مکان، قرینہ حالیہ قرینہ مکالیہ، کوئی چیز ملی ہوئی ہے جس کے ذریعے آپ مثلا آپ اس مقدار کو سبب تام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ نقطہ پیچھے گزر چکا ہے اس لیے میں نے جو سکھا دیا اس کو. وَيُعَامَلُ مَعَهُ یعنی اس سبب کے ساتھ یا اس اجماع کے ساتھ جو بطور سبب نقل ہو کے آیا ہے آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے معاملہ المحصل ہے. یہاں تک جدید بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس نے جو حکایت والی جہت پر تبصرہ دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں چاہتا ہوں دوسرے نقطے کی طرف منتقل ہو جاؤں. دوسرا نقطہ اس کا یہ ہے کہ مصنف کہتا ہے کہ بھئی جب یہ پیچھے ثابت ہو گیا کہ اجماع من باب الحکایت کارآمد نہیں ہے کیونکہ من باب الحکایت مصنف نے امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کے لیے ان کو سبب تام تسلیم نہیں کیا ہے. ان کو بطور سبب نقل کریں اور اس کے سبب کے ساتھ پھر آپ نئے سرے سے ریپیئر کریں اور کامیاب ہو جاتے ہیں سبب تام بنانے میں تو فابیا بھائی جو ہے وہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہے. دوسرا نقطہ مصنف یہ اٹھاتا ہے کہ بھئی آپ پیچھے کہہ چکے ہیں کہ اجماع منقول خبر واحد کا مصداق ہے. خبر واحد کا مصداق ہے. یاد ہے یہ بات؟ یہ نہیں ہے. جب خبر واحد کا مصداق ہے تو اس کے اوپر احکام آئیں گے کون سے؟ وہی جو خبر واحد کے ہیں. من جملہ احکام میں سے ایک حکم جو ہے خبر واحد کا وہ تعارض دلیلین کا بھی ہے. دو خبر واحد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارض کر جاتی ہیں. کہتے جیسے دو خبریں آپس میں تعارض کر جاتی ہیں اسی طرح دو اجماع بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارض کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ تعارض کی شکل یا تعارض کی حیثیت کیا ہوگی؟ مصنف کہتا ہے کہ دو خبروں کے درمیان جو تعارض ہوتا ہے وہ ان دونوں کے مدلول میں ہوتا ہے. تو جو ہے خبروں کے درمیان جو تعارض ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ ان کے مدلول میں ہوتا ہے. تو اجماع کا مدلول ہوتا ہے وہی مسبب. اجماع کا مدلول کیا ہوتا ہے؟ مسبب. یعنی امام علیہ السلام کی رائے جس کے لیے یہ حکایت کر رہا ہے تو اجماع کے اندر جو ہے تعارض ہوگا من حیث المسبب. من حیث السبب دو اجماع کے درمیان تعارض نہیں آئے گا. مثلا ایک عالم آیا اس نے دعویٰ کر دیا بھی علماء کا اجماع پایا جاتا ہے جمعے کی نماز واجب ہے. دوسرا عالم آ گیا اس نے دعویٰ کر دیا نہیں نماز ظہر واجب ہے. اب یہ دو اجماع من حیث الحکایت من حیث المسبب ان کے درمیان تعارض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی موضوع کے بارے میں امام علیہ السلام دو حکم صادر فرمائیں. حکم واحد کے بارے میں دو حکم امام صادر نہیں کر سکتے. ایک موضوع کا ایک ہی حکم ہوگا یا وجوب یا عربت. یہ دو حکم دے سکتے ہیں. تعارض جو ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ اجتماع ضدین یا اجتماع نقیضین. اور امام علیہ السلام جو ہے وہ ضدین یا نقیضین کا ارتکاب نہیں کرتے حکم کے صادر کرنے کی صورت میں. لہذا ایک ہی نماز جمعہ کے بارے میں ایک دفعہ وجوب کا دوسری بار اس کے عدم وجوب کا امام حکم دے ایسا نہیں ہو سکتا. تو من باب الحکایت من باب المسبب ان دونوں کے درمیان تعارض آ جائے گا. لیکن ان دونوں اجماع کو من حیث السبب لیا جائے قطع نظر اس کے مسبب کے تو کہتا ہے من حیث السبب ان دونوں کے درمیان تعارض نہیں آئے گا. کیوں؟ اب اس لفظ کیوں پہ حسنان رضا دھیان دینا ہے. کہتا ہے اس لیے کہ جب اجماع کو نقل کیا جاتا ہے من حیث المسبب تو اس وقت اجماع کا ظہور امام علیہ السلام کی رائے میں ہوتا ہے. اور جس وقت اجماع کو نقل کیا جاتا ہے من حیث السبب تو اس وقت اجماع کا ظہور علماء کی فقہا کی اپنی رائے میں ہوتا ہے. تو جو ہے حسنان رضا جی من حیث السبب جب اس کو نقل کیا جائے گا تو اجماع کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ علماء کی اپنی رائے میں. اور من حیث المسبب جب نقل کیا جاتا ہے تو پھر اس کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام کی رائے میں.
امام علیہ السلام کی رائے ایک موضوع کے بارے میں دو نہیں ہو سکتی، مجتہد کی ایک موضوع کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ اس فقیہ کی رائے اور ہے، دوسرے فقیہ کی رائے اور ہے، دو فقہا کی ایک ہی موضوع کے بارے میں رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اجماع من حیث السبب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارض نہیں بنائے گا۔ ٹھیک ہے، شرح میں لکھا ہے، ہاں اگرچہ مصنف نے یہ نقطہ نہیں دیا یہاں پہ، شرح نے اس مقام پہ دیا ہے، وہ ہے کہ اگر اجماع ہو لطفی، اجماع لطفی یاد ہے جی قاعدہ لطف کی بنا پہ کہتا ہے اگر اجماع لطفی کو تسلیم کر لیا جائے تو ایسی صورت میں پھر من حیث المسبب جس طرح آتا ہے تعارض من حیث السبب بھی آئے گا۔ تو جو ہے کیونکہ اجماع یہ بھی لطفی ہے، دوسرا بھی لطفی ہے، تو یہ والا لطفی تقاضا کرتا ہے کہ امام علیہ السلام اس پہ راضی ہیں، یہ والا لطفی تقاضا کرتا ہے کہ امام علیہ السلام اس پہ راضی ہیں، وہ اجماع دونوں جو ہیں وہ الگ الگ رائے پر جو ہے قائم ہیں، تو آپس میں تعارض کر رہے ہیں، تو تعارض کی صورت میں لازم ہے کہ امام علیہ السلام اس پہ بھی راضی ہیں، اس پہ بھی راضی ہیں، تو یہاں پر جس طرح مسبب میں تعارض ہو جائے گا یہاں سبب میں بھی تعارض ہو جائے گا۔ صرف اجماع لطفی ایک ایسا اجماع ہے جس میں سبب اور مسبب دونوں میں تعارض ہو سکتا ہے، لیکن مصنف نے اس کو یہاں بیان کیوں نہیں کیا ہے؟ مصنف نے اس لیے بیان نہیں کیا ہے چونکہ اجماع لطفی سب سے وہی چیز ہے جس کو سب سے پہلے مصنف نے رد کیا ہے کہ جس کو تسلیم کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس نے تعارض کا دعویٰ جو کیا ہے کہ بھائی مسبب کے اندر نہیں ہوگا، مسبب کے اندر ہوگا، یہ دعویٰ اس نے ان دیگر اجماعات کو سامنے رکھ کے کیا ہے جو متداول اس وقت رائج ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ حدسی، یعنی اس کی نظر اجماع حدسی پہ ہے، چونکہ اغلب اجماعات اسی کی قبیل سے ہیں۔ جی الثانی دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انہ لا یکفی، مکفی نہ رہے، ان الاجماعات المنقولہ اذا تعارضا اثنان منہما او اکثر، دو یا دو سے زیادہ اجماع کے درمیان تعارض ہو جائے، فلا یکونو تو یہ تعارض نہیں ہوگا الا بحسب المسبب، مسبب کی حساب سے، مسبب کے جہت سے ان دونوں کے درمیان تعارض آئے گا۔ اب اما بحسب السبب فلا تعارض فی البین، لیکن اگر اس کو بحسب السبب دیکھا جائے تو پھر دو اجماعوں کے درمیان تعارض پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لاحتمال صدق الکل، یہ اجماع اپنی جگہ پہ صادق ہے، وہ اجماع اپنی جگہ پہ صادق ہے، اس اجماع والے علماء نے اپنے مبنے کے مطابق فتویٰ دیا ہے تو ان کا فتویٰ اپنے مبنے کے مطابق ٹھیک ہے، دیگر مجموعے نے جو فتویٰ دیا ہے ان کا اپنے مبنا ہے تو اپنے مبنے کی روشنی میں ان کا ٹھیک ہے، وہ اپنے مبنے کے ملتزم ہیں، یہ اپنے مبنے کے ملتزم ہیں۔ ایک موضوع میں علماء جو ہیں وہ الگ الگ رائے لے کر آتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی رائے غلط ہے اور اس کی رائے ٹھیک ہے، اس کی اپنے مبنے کے مطابق ٹھیک ہے، اس کی اپنے مبنے کے مطابق ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اسی پر ایک نتیجہ متفرع ہوا ہے، کس بات پہ؟ کہ بھئی سبب کے اجماع کے درمیان تعارض ہو جائے، من حیث السبب تعارض نہیں ہوگا، من حیث المسبب تعارض ہوگا۔ کہتا ہے اگر من حیث السبب تعارض نہیں ہے لیکن اختلاف تو ہے، من سبب تعارض نہیں ہے لیکن من حیث السبب ان کے درمیان اختلاف تو ہے۔ اختلاف سے مطلب یہ کہ یہ اجماع جو ہے کسی اور قول کے اوپر ہے، دوسرے والا اجماع کسی اور قول کا ہے، تو اختلاف تو ہے نا۔ کہتا ہے جی ہاں اختلاف ہے، اختلاف کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ جب اختلاف کو آپ تسلیم کر لیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان دونوں اجماع میں سے کوئی اجماع بھی امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کے لیے، امام علیہ السلام کی رائے کو کشف کرنے کے لیے سبب کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، اس کی سببیت فوراً ڈاؤن ہو جائے گی، صحیح سببیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ شک آ گیا کہ پتہ نہیں یہ والا اجماع جو ہے ٹھیک ہے کہ وہ والا اجماع ٹھیک ہے، سبب نہیں بن پائے گا، پھر تعارض نہیں ہوگا، مگر یہ کہ ایسی صورت میں جب اجماع دو ہوں اور ان کے درمیان اختلاف آ جائے تو ان دونوں میں سے کوئی اجماع بھی امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچنے کے لیے سبب نہیں بن پائے گا۔ لیکن نقل الفتاوی علی الاجماع بلفظ الاجماع،
لیکن فتاوا کو نقل کرنا علل اجمال. علل اجمال کیسے نقل کیا جاتا ہے؟ کہتا ہے لفظ اجماع کے ذریعے نقل کیا جاتا ہے. ہین اذن جس وقت ان دونوں کے درمیان تعارض نہیں ہے مگر اختلاف تو ہے. ٹھیک، تو اس وقت لا یصلح ان یکون سببا، ان دونوں میں سے کوئی اجماع بھی سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. نہ سبباً تامن، نہ خود سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ولا جزء سبب، نہ کسی دوسرے سبب کا جز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. نہ خود سبب تام ہوگا ان دونوں میں سے کوئی ایک، نہ کوئی دوسرا سبب بننے والے کے لیے یہ جز ہوگا. کیوں؟ لثبوت الخلاف فیہا، کیونکہ ان اجماعات کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں اب کوئی بھی اجماع جو ہے وہ سبب بننے کے لیے اس کا اطمینان نہیں رہا ہے. الا اذا کانا فی احد المتعارضین. حسن یہ ذرا ٹائم دیکھو کہ پھر میں اس نقطے کو بیان کروں. 40 منٹ ہو گئے ہیں یار، 5 منٹ اور برداشت کر سکتی ہوں چونکہ لائنیں 3 ہیں اور امید ہے میں 5 منٹ میں یہ عبور کر جاؤں گا. توجہ فرمائیے. دو اجماع ان کے درمیان آپ کو تعارض نظر آیا، مصنف کہتا ہے اس کو ہم تعارض تسلیم نہیں کریں گے، اس کو ہم اختلاف تسلیم کریں گے. ٹھیک، من حیث السبب. جب اختلاف تسلیم کریں گے تو دو اجماع کے درمیان جب اختلاف آ جائے گا تو ایسی صورت میں ان دو میں سے کوئی اجماع بھی امام علیہ السلام کی رائے کے لیے کاشف بننے کا سبب نہیں رہے گا، کیونکہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ اجماع صحیح ہے یا وہ اجماع صحیح ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کی صحت محفوظ نہیں ہے. صحت محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سبب نہیں بن پائیں گے. ٹھیک ہے. اب اللہ پہ دھیان دو. مگر یہ کہ ان دو میں سے کوئی اجماع، کوئی ایک اجماع مقرون ہو ایک ایسے قرینے کے ساتھ کہ اس قرینے کی بدولت آپ جو ہے قطع حاصل کر لیں کہ امام علیہ السلام کی رائے یہی ہے جس پر یہ والا اجماع قائم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لفظوں پہ دھیان دو چونکہ اس کے اوپر میں نے تھوڑی تشریح دینی ہے. ان دو میں سے کوئی اجماع بے نفس ہی اپنی شخصی حیثیت میں اس کو دیکھا جائے تو وہ سبب نہیں ہے. الا چلو شخصی حیثیت تو اس کی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، سبب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، لیکن کوئی ایک اجماع ایک ایسے قرینے کے ساتھ. اب قرینہ مثلا ان دو اجماع سے ایک اجماع متاخرین کا ہے، ایک قدماء کا ہے، تو اب قانون یہ کہتا ہے جو قدماء ہیں ان کو فوقیت حاصل ہے متاخرین کے اوپر، چونکہ ان کا زمانہ امام کے زمانے کے قریب ہے. ٹھیک ہے. یا یہ اجماع جو ہے ان 10 علماء کے اقوال کو حاصل کر کے پیدا کیا گیا ہے جو علماء ان دیگر 10 کے مقابلے میں جو ہیں عالم ہیں. توجہ ہے اسناد ذرا. ہمارے پاس یہاں کتنی بحث کاریں چل رہی ہیں؟ کم و بیش 10 تو ہیں، جن میں سے مثلا 4 جو ہیں آپ کے مسلم ہوتے ہیں، باقی 6 جو ہیں وہ قریب پہنچے ہوئے ہیں. تو ایک اجماع ان علماء کے اقوال سے لیا گیا ہے جو عالم ہیں اپنے دور کے، دوسرا اجماع ان علماء کے اقوال سے لیا گیا ہے جو عالم شمار ان کے پائے کے نہیں ہے. تو ان کی جو ہے فوقیت حاصل ہو گئی نا ان پر. تو ان اجماع جو آپس میں تعارض کرنے والے ہیں ان میں سے ایک اجماع ایک ایسے قرینے کے ساتھ ملا ہوا ہے جس قرینے کے ذریعے آپ کو قطع حاصل ہو گیا کہ امام علیہ السلام کی رائے یہی ہے جس پر یہ اجماع ہے. ٹھیک. تو کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے. تو بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ اجماع سبب نہیں ہے. کہتا ہے ہاں ہم نے کہا کہ اجماع بذات خود سبب نہیں ہے. امام علیہ السلام کی رائے تک جو ہم پہنچے ہیں اجماع کی وجہ سے نہیں پہنچے ہیں، اس قرینے کی وجہ سے پہنچے ہیں جو قرینہ اس اجماع کے ساتھ ملا ہوا ہے. لیکن اس قرینے کے بارے میں جو ہے وہ اب ذرا سنیں تفصیل ہے. یہ اجماع جس قرینے اور خصوصیت کے ساتھ ملا ہوا ہے جو امام علیہ السلام کی قطع کا فائدہ دے رہی ہے وہ خصوصیت اور قرینہ، کہتا ہے اس خصوصیت پر نہیں مکمل نہیں ہو سکے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.